बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। एक वाकया स्वीडन में होता है और उसमें जो सबक, उस कहानी में जो अंजाम मुझे नज़र आता है वो ये है कि तमाम वो मुसलमान जो रब्बुल आलमीन पे, अपने नबी पे, अपने दीन पे पूरा पूरा यकीन रखते हैं, उनके लिए एक सबक, एक बायस तस्कीन चीज़, और ये है कि हुर्मत रसूल को तबाह करने वाले आदमी वो आखिरत में तो जहन्नम में जा ही जाएंगे। रब्बुल आलमीन किस तरह उस हुर्मत की हिफाजत करता है जिस पे तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि वो अपनी माँ, अपने माँ बाप, औलाद, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो वो अपने नबी की हुर्मत है। और वो हमारे लिए एक इतना बड़ा रब्बुल आलमीन ने एक असूल वज़ा कर दिया कि कुरान करीम में हमें हुक्म दे दिया कि उस नबी पर दरूद भेजो, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना एक इबादत करार दे दिया गया, एक सवाब का काम करार दे दिया गया इजहार मोहब्बत के लिए। तो लाज़मी बात है कि अगर कोई हुर्मत रसूल को चैलेंज करेगा या उसमें गुस्ताखी करेगा तो गुस्ताख रसूल को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन जहां मुसलमान अपने तौर पे अपने ईमान की रोशनी में कोई अमल करते हैं ऐसे लोगों को सज़ा देने का, तो पाकिस्तान में तो उसके कवानीन मौजूद हैं, वो सज़ा दी जा सकती, लेकिन बाहर दुनिया में उसकी सज़ा नहीं। दुनिया उसको आज़ादी इजहार राय के ज़ुमरे में लेते हुए उसके ऊपर कोई भी किसी को सज़ा देने को तैयार नहीं। ये मुनाफिकाना काम आप दुनिया के 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी करें, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाएं, तो आप सोचें कि ये आपने अच्छा काम किया, तो इखलाकी एतबार से भी ये इंतहाई घटिया और घिनौना काम है। मुसलमान का ईमान और अकीदा यह है कि हम तमाम नबी हमारे ईमान के मुताबिक बराबर हैं और हम उनका सबका एहतराम करते हैं और उनका नाम बहुत ही मोहब्बत, प्यार, इज्जत और एहतराम से लेते हैं, उनके ऊपर सलाम भेजते हैं। लेकिन यहाँ आज़ादी के इजहार राय के ऊपर जो गुल खिलाए जाते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आप देखिए कि रब्बुल आलमीन अपने नबी की हुर्मत का किस तरह दिफा करते हैं, उसकी हिफाजत किस तरह करते हैं। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया स्वीडन में हुआ। लार्स विल्क नाम का एक आदमी, डेनमार्क का रहने वाला, लेकिन डेनमार्क में इसने 2007 में एक कार्टून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए वो बना के तो उसको पब्लिश किया। ये कार्टून इंतहाई गुस्ताखाना था। इससे पहले भी कार्टून बनाए गए, बाज़ लोगों ने इस पे ये हरकतें की, ख़ास तौर पे डेनमार्क में ही हुई, फिर फ्रांस में हुई। लेकिन ये जो हरकत थी ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनाचे इसके ऊपर कोपनहेगन में एक हमला हुआ, मुसलमानों ने इस पे धमकी दी, इसको मारने का कहा। और 2007 में चूंकि अलकायदा इराक में काफ़ी मजबूत थी, तो उस ज़माने में अलकायदा ने $1 लाख का इनाम रखा इस शख्स के ऊपर कि जो भी इसको मारेगा उसको $1 लाख इनाम में दिया जाएगा। यह शख्स छुप गया, इसको पुलिस की प्रोटेक्शन दी गई और इस तरह ये
بچ بچا کے اپنا وقت گزارتا رہا۔ اس کو سویڈن میں شفٹ کر گیا، سویڈن میں چلا گیا، لیکن لازمی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی نظر میں تھا، اور وہاں پہ سویڈن نے اس کو باقاعدہ پولیس کا سیکیورٹی گارڈ پولیس کے دیے، اور اس کے ساتھ ہر وقت وہ 2 سیکیورٹی گارڈ پولیس کے رہتے تھے تاکہ یہ شخص جو ہے یہ محفوظ رہے اپنے طور پہ ان کے خیال کے مطابق۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بدلہ لینے آتا ہے تو پھر دنیاوی حفاظتیں وہ کسی قابل نہیں ہوتی، وہ کچھ کام نہیں آتی۔ یہ 75 سالہ آدمی 2007 کے بعد سے لے کے 2021 تک 14 سال یہ بچا رہا، اور سویڈن میں جا کے مقیم، پولیس کی اس کو پروٹیکشن اور ایک خاص مہمان کے طور پہ وہاں پہ زندگی گزار رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ ان ملکوں کے اپنے بھی اخلاق کی حالت سوچئے کہ جس شخص نے 1.5 بلین مسلمانوں کی دل آزاری کی ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی بڑی گستاخی کی ہو، اس کو وہ بڑی شان سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں مہمان کے طور پہ۔ یہ شخص جو ہے یہ اپنا وقت تو بڑا مزے سے گزار رہا تھا، گنگناتا گاڑی چلا رہا تھا، سڑک کے اوپر موٹر وے کے اوپر جا رہا تھا۔ یہ ایک سویلین پولیس وین تھی جس میں تھا، اور 2 اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی اس میں اس کے ساتھ تھے۔ جنوبی سویڈن میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرائی، اور وہ بھی اس طرح کہ یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے موٹر وے کے ایک سائیڈ پہ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کی گاڑی موٹر وے کی دوسری سائیڈ پہ کیسے آئی، جہاں سے سامنے آنے والے ٹریفک کے اوپر جا کے گاڑی لگی، ٹرک میں لگی۔ جو تحقیقات کرنے والے تھے انہوں نے بڑی تحقیقات کی، آئی وٹنسز سے پتہ کیا، پوچھا، لیکن کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ٹرک والے نے جان بوجھ کے مار کے ان کو کیے، کیونکہ ٹرک والا تو اپنی سائڈ پہ جا رہا ہے، اپنے اس میں سڑک کے ڈبل روڈ ہے، وہ اپنی سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ ڈبل روڈ کراس کر کے یا جمپ کر کے کراس دوسری سائڈ پہ جا کے اس نے ٹکر ماری۔ جو ویڈیوز وہاں سے آئیں وہ بڑی دلدوز اور دیکھنے کے قابل ہیں انجام کے نقطہ نگاہ سے۔ گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے، باہر سے آگ بجھانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، آگ نہیں بجھتی۔ اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن میں یہ 75 سالہ شاطم رسول موجود ہے، یہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ گارڈ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں نکالو، بچاؤ کسی طرح، لیکن دروازے نہیں کھل رہے، نہ باہر سے کوئی کھولنے میں کامیاب ہوا، نہ اندر سے وہ کھولنے میں کامیاب ہوا۔ چیختے رہے، آگ نہیں بجھی، بجھانے کی کوشش کی گئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اندر ہی یہ سڑ بھون کے تو مر گئے تینوں لوگ۔ جب اس نے 2007 میں یہ کارٹون بنا کے چھاپے تھے تو پوری دنیا میں ڈنمارک کے خلاف احتجاج ہوا، مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کارٹون والے کو کوئی روکا جاتا، سزا ہوتی یا وہ معافی مانگ لیتا، اس شخص نے یہ کام نہیں کیا۔ جب مسلمان ممالک کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج ہوا تو سویڈن کے ڈنمارک کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے 22 مسلمان ملکوں کے سفیروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے ان سے معذرت کی، ان کو کہا کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے، لیکن کارٹونسٹ نے ایسا کوئی نہیں کہ اس نے اس کو، بلکہ اس کی ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے اس کو انعام دیا۔ جب وہ اپنا انعام وصول کرنے کے لیے گیا تو اس نے وہاں پہ تقریر کی، اور اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرے کارٹون میں کیا خرابی ہے، میں تو بنا دیتا ہوں، مجھے خود نہیں پتا ہوتا، تو یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ اس کا تجزیہ کریں، دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، جس طرح مرضی اس کا تجزیہ کر لیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹون اچھا ہے تو اچھا ہے، یہ سمجھیں برا ہے تو برا ہے، لیکن میں تو اپنے طور پہ اپنا فن ہے وہ میں نکالتا رہتا ہوں۔
اب قدرتی حادثہ، ایک دنیا کے لیے سبق، ایک شاتم رسول کا انجام اتنا خوفناک کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ٹکر ہوئی کیسے، جبکہ کوئی وہاں پہ اس لین میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کہ وہ اچھل کے ادھر چلا گیا ہو، لیکن قدرت نے ایسا ادھر پہنچایا اور پھر گاڑی ایسی بند ہوئی اور آگ ایسی لگی، نہ بجھائے بجھی اور نہ کھولنے سے دروازے کھولے۔ 2007 کے واقعے میں اس شخص نے بڑی شہرت پائی مغربی دنیا میں، چونکہ باہر مسلمان احتجاج کر رہے تھے، اور یہ جو احتجاج تھا اس کا کوئی ایسا نوٹس نہیں لیا گیا جس سے کہ یہ کہا جائے کہ کسی کو کچھ شرم اور حیا ہے، بلکہ جب القاعدہ نے $1,00,000 کا انعام رکھا تو پھر یہ جاگے اور انہوں نے اس کو اس کے مختلف مغربی ممالک نے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے کہ بڑا افسوسناک تھا۔ 2015 میں بھی اس کے اوپر ایک حملہ ہوا، لیکن یہ بچ گیا۔ اس حملے میں کچھ لوگ مارے گئے، جس میں کہ ایک فلم ڈائریکٹر وغیرہ بھی کوئی تھا جو غالباً اسی طرح کی فلم بنا رہا تھا، یا اس نے بھی اسی میں کام کیا، اس کے کارٹون دیے تھے۔ تو اس وقت بھی قدرت نے اپنے کے انتقام لیا کہ وہ فلم ڈائریکٹر جو کہ ایک گستاخانہ فلم بنا رہا تھا وہ اس حملے میں مارا گیا۔ اس نے اور بھی کئی اسی قسم کے سویڈن میں بھی بنائے، لیکن وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب قسم کے، جہاں اس نے لکڑی میں جنگل میں جا کے درخت کو کاٹ واٹ کے تو اس کے بنا کے وہاں پہ بت وغیرہ کچھ چھوڑے، جس پہ وہاں کے لوگ بھی عیسائی وہ بھی اس پہ کچھ احتجاج کرتے رہے، اور یہ ان سے بھی چھپتا چھپاتا رہا، لیکن چونکہ پولیس کی پروٹیکشن اس کو موجود تھی اس لیے یہ ان کے غیظ و غضب سے بچا رہا، ورنہ یہ آدمی کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا تھا۔ جس شخص نے اس کے اوپر حملہ کیا گن کا، وہ وہیں پولیس نے مار دیا 2015 میں۔ اس کا نام تھا عمر الحسین۔ یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ کہاں کا تھا، میرا خیال ہے وہیں کا سٹر تھا، لیکن مسلمان تھا، غیرت جوش مار گئی اور اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے وہ فلم بنانے والا جو ڈائریکٹر تھا وہ مر گیا، یہ بچ گیا وہاں پہ۔ کوپن ہیگن میں اس کے بعد بہت بڑا ایک سیکورٹی آپریشن ہوا، لوگوں نے مدد کی، پولیس وغیرہ کی، اور مسلمانوں کو وہاں پہ کافی پریشان کیا گیا، کھینچا تانی جیسے مغربی ممالک میں ہوتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ پکڑ دھکڑ کے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو مسلمانوں نے وہاں بڑی تکلیف اٹھائی، لیکن بہرصورت کسی کو اس چیز پہ رنج نہیں تھا کہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، سب اس چیز پہ قائل تھے کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ اب حقیقتاً تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے خالق و کائنات ہمارے رب العالمین ان کی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ عام طور پہ عوام جو ہیں وہ کہیں ان تصاویر یا جو بت بنایا جائے اسی کی پوجا شروع کر دیں گے، جبکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا کہ وہ آپ اس رب العالمین کو آپ اس کا تصور نہیں ذہن میں لا سکتے، آپ بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو خاکہ بنائیں تو وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا، کیونکہ اللہ کو اس طرح تو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ پہچانتے ہیں رب العالمین کو ہر اس کی نعمت سے، ہر اس کے دنیا میں اس کے سارے جتنے بھی اس کے مالک کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یا دن رات ہیں، یا آسمان ہے، یا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب دیکھیں تو رب العالمین کو پہچانتے ہیں، آپ اس کی قدرت کو پہچانتے ہیں، اس کے قادر مطلق ہونے کو پہچانتے ہیں، اس کو خالق کائنات ہونے سے پہچانتے ہیں، لیکن شکل بنانا اس کا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ڈپکٹ نہیں کر سکتے۔ کسی نے دیکھا نہیں، رب العالمین نے خود کہا کہ کوئی بھی چیز اس کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ٹیچنگ، ہماری یہ
ایک بالکل ہمارے دین کا یہ ایک اصول ہے کہ آپ عام خوبصورت شکل بھی بنانا چاہیں تو وہ نہیں قبول، وہ نہیں بنے گی، چاہے کہ آپ کارٹونز بناتے رہیں تو وہ تو لازمی بات ہے کہ اس میں، اور اگر مسلمان احتجاج نہ کریں، یہ بات نہ ہو، تو یہ پھر یہ تو کھلا کام شروع ہو جائے۔ آپ ان لوگوں کو اگر ڈسکریج کر سکتے ہیں تو وہ اسی چیز سے کہ آپ ان سے بدلہ لیں، جس کی وجہ سے یہ ان سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ چارلی ہیبڈو کا قصہ ہوا تھا فرانس میں، پیرس میں، پھر ان کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا، اس میں 12 لوگ مارے گئے، اس میں وہ اس میگزین کو نکالنے والا مارا گیا۔ یہ کام 2011 میں یہ ہوا، اس کے آفس پہ حملہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لندن میں بھی اسی طرح ایک ٹیچر نے ایک شبیہ سی لا کے کہا جی، ان کو مذہب کے بارے میں بتا رہے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تصویر سی اٹھا کے لے آئی، تو اس کا بھی بڑا احتجاج ہوا، چنانچہ اس ٹیچر کو سسپینڈ کیا گیا، اس نے معافی مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پہ ہدایات دی گئیں لندن میں، انگلینڈ میں، کہ یہ مذہب کے بارے میں پڑھایا جائے بچوں کو، لیکن تعظیم کے ساتھ مذہب کے اپنی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ چنانچہ وہاں پہ یہ اس کے بعد سے ایک اصول وہاں وضع کر دیا گیا۔ 2020 میں بھی یہاں یہ پیرس میں واقع ہوا کہ ایک ٹیچر نے ایک تصویر لا کے وہاں پہ، اور وہ جو پکچر تھی وہ اس نے غالباً نیکڈ قسم کی تھی، وہ لا کے دکھائی اور کہا جی یہ محمد ہیں، اور ان کو بچوں کو مختلف پہچانے کرا رہا تھا۔ لہذا وہاں پہ اس چیز کا بھی بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوا، اور اس کے بعد وہاں پہ اس ٹیچر کو ایک مسلمان نے، جو کہ چیچنیا کا رہنے والا تھا، اس نے اس کا سر قلم کر کے لا کے سڑک پہ رکھ دیا۔ اس کو بھی مار دیا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو اور کوئی ان کے ساتھ تھے یا کچھ، تو ان لوگوں کو انہوں نے واپس روانہ کر دیا، وہ وہاں سے چلے گئے، چیچنیا واپس چلے گئے، خاندان اس کا، اس کی فیملی، کیونکہ وہ زیر عتاب آ گئے تھے۔ تو مسلمانوں نے ہر جگہ یہ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ جو جتنے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ ان ملکوں میں قوانین نہیں ہیں۔ ان کو قوانین بنانے چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قانون کا سہارا لے کے عدالتوں میں جائیں، تو پھر ان کو بلاسفیمی لاز بنانے چاہیے تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، جیسے پاکستان میں ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بلاسفیمی لا کا غلط استعمال نہ کریں، کسی پہ جھوٹ الزام نہ لگائیں، کیونکہ بالآخر جو عدالت سجنی ہے ہماری قیامت کے روز، اس میں تو سب جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ انسانوں کے اپنے جسم، ان کے اعضاء بتائیں گے کہ یہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، یہ جھوٹ بولا تھا۔ تو یہاں اپنے ذاتی دشمنی نپٹانے کے لیے الزامات نہ لگائیں، لیکن اگر واقعی کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو پھر اس کا کوئی حق نہیں کہ اس کو اس طرح چھوڑا جائے، اس کو قانون کے سامنے لانا چاہیے۔ اور پاکستان میں چونکہ قانون موجود ہے، مجھے پوری توقع ہے کہ اس کو سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی رحمت میں رکھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کے طور پہ زندگی گزاریں، اور غلام کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آقا کا حکم مانے، اور حکم وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جہاں وہ اپنے طرز زندگی ہمیں بتا کے گئے ہیں، جس میں مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہے، فتنہ پردازی نہیں ہے۔ فتنہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی کہا کہ یہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رسول ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہی در حقیقت ان کی غلامی ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں تو زبان سے ہم جتنا جی چاہے کہتے رہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن ان کے قول پہ عمل نہ ہو تو وہ محبت میں سمجھتا ہوں بیکار ہے، رائے گاں ہے۔ باقی ہم سب محافظ ہیں، جیسے جیسے رب العالمین نے ہمیں ہمت استقامت دی ہے اپنے رسول کی حرمت کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔